हमारा ज़हन गलत बना दिया गया, हमारा 55 बरस से हमें धोखा दिया गया। कागज के फूलों को गुलाब बताया गया, हमें प्लास्टिक के फूलों को, प्लास्टिक के दरख्तों को बाग बताया गया। हमारा इल्म गलत हो गया, इल्म गलत हो गया। तस्वीरों को हकीकत समझाया गया, कागज की मूर्तों को हमें सूरत बताया गया और कागज के फूलों को हमें चमन बताया गया। प्लास्टिक के दरख्तों को हमें बाग बताया गया, पैसे की खनक को हमें नगमा बताया गया। कुर्सी के अंदर हमें बुलंदियां दिखाई गई, माल के अंदर हमें इत्मीनान दिखाया गया। राग और रंग और मौसीकी को इस रंग में पेश किया गया जिससे रूह की ग़िज़ा बना दिया गया। जिस कौम के ऐसे बेवकूफ दानिशवर हों कि वो मौसीकी जैसी मासियत को और अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी को उस चीज की ग़िज़ा करार दें जो अल्लाह ने आसमानों से उतारी है। रूह हो यस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, अम्र रब्बी को शैतान के नगमों के लिए ग़िज़ा बनाया गया। इतना हमारे साथ झूठ बोला गया, इतना हमारे साथ धोखा हुआ कि मेरे भाइयों हम गलत राहों को हकीकत असल समझ बैठे। पुरपेश राहें हमें शाहराह दिखाई गई, घाटियां हमें वादियां दिखाई गई, कड़वे पानी हमें मीठे बताए गए, कांटों को हमें फूल बताया गया। और मेरे भाइयों मासियत में हमें चैन समझाया गया और दिखाया गया। और बड़े बड़े होटलों में बैठना, गाड़ियों में घूमना, मोबाइल हाथ में पकड़ के चलना और एक बेमकसद और एक चमकीली जिंदगी को इज्जत का मेयार बना के चलना, ये हमें समझा दिया गया। अगर अभी ऐलान हो जाए कि किसी डॉक्टर को नौकरी नहीं मिलेगी, आयु मेडिकल कॉलेज कल खाली होगा। अभी ऐलान हो जाए किसी फौजी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, और अब्ताबाद की फौज घर पहुंची हुई होगी। हम अपनी जरूरतों के गुलाम बना दिए गए, ख्वाहिशात के गुलाम बना दिए गए, लज्जतों के गुलाम बना दिए गए, चोकड़ी रोटी के गुलाम बना दिए गए। और अब हमारे नबी ने फरमाया बेअसल अब्दु अब्दुन तमउन यक़ूदुहु, बदतरीन गुलाम वो है जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम हो। बेशक काफिर की गुलामी भी बड़ी जिल्लत है, और यहूद और ईसाई और हिंदू की गुलामी भी बड़ी बुरी चीज है। और मेरे भाइयों, मेरे रब की कसम, नफ्स के गुलाम से बड़ी गुलामी कोई नहीं। और आज सारी उम्मत अपने नफ्स की गुलाम होकर अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो चुकी है। हमारा इल्म गलत हुआ, हमारी राहें गलत कर दी गई, हमें दुनिया को मकसद बना के दिखाया गया। अल्लाह ने कहा नहीं, मकसद नहीं है, गुजरगाह है, ये गुजरगाह है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील, गुजर जाओ, ये गुजरगाह है, ये रेल का स्टेशन है, ये बस का अड्डा है, ये जहाज का अड्डा है। गुजर जाओ। ये एक ख्वाब है जो तुम देख रहे हो, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, टूटने वाला घर है, मिटाने वाला घर है, मताउन कलील है, दारुल गुरूर है, और बैतुल अनकबूत है, और जनाह बऊद है, कसराबिन बिक़ीआ है, रेत का पानी है, मच्छर का पर है, धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह हमसे दुनिया छुड़वा रहा है, वो ये कह रहा है ये गुजरगाह है, ये मकसद नहीं। दुनिया कुर्बान करो, आखिरत कुर्बान न करो। दुनिया कुर्बान करो, अल्लाह को न छोड़ो। दुनिया कुर्बान करो, जन्नत को न छोड़ो। दुनिया कुर्बान करो, नबी का तरीका न छोड़ो। हमें उल्टा करके दिखा दिया गया कि दुनिया सब कुछ है, आखिरत आपे बन जाएगी। दुनिया को जन्नत बनाओ, अगली जन्नत मिल जाएगी। दुनिया के दोज़ख से बचो, अगली दोज़ख पता नहीं है भी सही कि नहीं है, एक बहुत बड़ा अफसर कहने लगा अव्वल तो कुछ है नहीं, और इससे भी जाएं और आगे भी कुछ ना हो, और अगर कोई हो भी तो फिर अल्लाह के पांव पकड़ के माफी मांग लेंगे। ये वो दीवानगी है, वो उसका कसूर नहीं, पीछे 55 बरस का गलत इल्म है जो जहरों के टीके के साथ लगाया गया, और उसके कांटे आज ये नस्ल चुन रही है। एकदम चमन में कांटे नहीं आते, और एकदम दरख्त के पत्ते नहीं गिरते, एकदम दरख्त फल देने से इनकार नहीं करते। अल्लाह ताला का एक निजाम है, जब उसके खिलाफ चलते हैं इंसान तो फिर आहिस्ता चमन उजड़ता है, डालियां खाली हो जाती हैं और पत्ते गिर जाते हैं और रविशें वीरान हो जाती हैं, फूल फल चले जाते हैं, और सिवाय खड़े हुए खजां के थपेड़े जब खाने वाले दरख्तों की तरह सारा चमन उजड़ जाता है, बेआबाद और बर्बाद हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह सब कुछ है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। वो अल्लाह चाहे, वो चाह ले तो कोई उसके चाहे को रोक नहीं सकता। ये सोचो कि वो कैसे चाहे। एटमी ताकत बन के देख लिया, बड़े बड़े कारखाने बना के भी देख लिया, बड़े बड़े ज़राई फार्म बना के भी देख लिया, मसला तो हल नहीं हुआ। कि मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह न चाहे, अल्लाह की चाहत मुतवज्जे हो। इसके लिए हमें मेरे भाइयों अपने आप से लड़ना पड़ता है, उसके लिए कोई तैयार कोई नहीं। अल्लाह की चाहत
ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تب مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، جو اس نے بدر میں کہا تھا تو بدر کا پہلا واقعہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ایٹم راکٹ اور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور سے ہے، ہمارا اور نظام ہے، باطل کا اور نظام ہے۔ کیا ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا؟ اور اللہ کی چاہت وہ میرے بھائیوں ان اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ اللہ پاک یاد رکھو، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ دکھ درد کی کہانیاں زمین کے صفحات پر اور ہواؤں کے دوش پر اور آسمان کے افق پر یہ کہانیاں لکھی جا رہی۔ یہ کوئی پہلی مصیبت ہم پر نہیں آئی، اس امت نے ہمیشہ سے کربلاؤں کو جھیلا ہے، ہمیشہ سے سختیوں کو جھیلا ہے، ہمیشہ سے کربلائیں قائم ہوئی ہیں، اور آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے اس کے خون سے زمین رنگین ہوئی ہے۔ لیکن یہ میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جب بھی اس کا خون زمین پر بہا ہے، بہار کہیں قریب ہی پھر رہی ہوتی ہے، صبح صادق کہیں قریب ہوتی ہے، بہار کی آمد ہوتی ہے، خزاں کی رخصت ہوتی ہے۔ یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ جل جلالہ اس دھرتی پر خود قائم ہے۔ اس نے حکومت ابھی عیسائیوں کو نہیں دی، ابھی سائنسدانوں کو نہیں دی، ابھی ٹیکنالوجی والوں کو نہیں دی، نہ پہلے کبھی دی، نہ آج کبھی دی ہے، نہ آئندہ کبھی دے گا۔ وہ اکیلا ہے، وہ الذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ، وفی الارض الہ، زمینوں کا بادشاہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق اور مغرب کا بادشاہ اللہ، شمال اور جنوب کا بادشاہ اللہ، ہوا اور فضا کا بادشاہ اللہ، ثرا اور ثریا کا بادشاہ اللہ، اور فرش کا بادشاہ اللہ، نوری اور ناری کا، خاکی اور آبی کا، سزائی اور خلائی کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کسی کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں، جبریل کا محتاج نہیں، میکائیل اور اسرائیل کا محتاج نہیں، عرش اس کی ضرورت نہیں، کرسی اس کی ضرورت نہیں، لوح اس کی ضرورت نہیں، قلم اس کی احتیاج نہیں، جنت اس کی ضرورت نہیں، جہنم اس کی ضرورت نہیں، انبیاء اس کی ضرورت نہیں، کتابیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کا وہ محتاج نہیں، روٹی کا وہ محتاج نہیں، بیوی بچوں کا وہ محتاج نہیں، پہرے داروں کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا وہ محتاج نہیں۔ کیا رب جلیل کی قدرت ہے کہ باقی ہے، موجود ہے، پر جگہ کے بغیر ہے، جگہ کا محتاج نہیں۔ میں تو جگہ گھیرے کھڑا ہوں، ادھر 2 فٹ زمین پہ گھیرا ہوا ہے اور 5 فٹ 8 انچ میں نے ہوا کو گھیرا ہوا ہے، میں نے تو جگہ کو گھیر لیا ہے، جگہ کو گھیرا ہوا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے، میرا اللہ وہ اللہ ہے، میرا خالق وہ خالق ہے، میرا مالک وہ مالک ہے، میرا رازق وہ رازق ہے، میرا حفیظ وہ حفیظ ہے، میرا قدیر وہ قدیر ہے، میرا کریم وہ کریم ہے، میرا جلیل وہ جلیل ہے، میرا بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی ذات میں موجود ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، موجود ہے، انتہا کوئی نہیں، موجود ہے، اور جگہ کا محتاج کوئی نہیں، موجود ہے، اور جسم کوئی نہیں ہے، موجود ہے، جسم سے پاک، موجود ہے، جگہ سے پاک، موجود ہے، زمانے سے پاک، موجود ہے، فضاؤں سے پاک، لا یقریہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ زمانے کا محتاج نہ جگہ کا محتاج، جگہ سے پاک، شکل سے پاک، ہاتھ ہے ہم ایمان لائے جیسا ہے، آنکھیں ہیں ہم ایمان لائے جیسا ہے، ساق ہے ایمان لائے جیسا ہے، ہمیں اس کی تعبیر کا بھی پتہ نہیں، ہمیں اس کے مطلب کا بھی پتہ نہیں، عرش سے اس کا جلوہ ہے کیسا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواصفون لا تغیر الحوادث لا یخشى الدوائر، وہ عقل سے بالا تر، خیال سے بالا تر، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ہم اس کو عقل پہ پرکھ نہیں سکتے، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو ساتھ لو، اور دنیا کے مسئلے بڑے تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر ہماری نسلیں لٹ گئیں تو کیا ہوا، جو ہمارا بے گناہ مرا سیدھا گیا جنت میں، جو معصوم جل گئے سیدھے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جو اللہ کے نام پر اسلام پر مر گئے مٹ گئے، اپنے سارے گناہوں کا کفارہ اپنے خون کو بہا کر، اپنے خون کی پوشاک کا سرخ جوڑا پہن کر وہ اللہ کے پاس سرخرو ہو کر پہنچ رہے ہیں۔ نامراد ناکام تو وہ ہے جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے آخرت کو نہ پہچانا، جس نے جنت کو نہ پہچانا، ورنہ زکریا علیہ السلام ناکام چلے گئے، آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام چلے گئے، گردن کاٹ کے دھڑ کو سر سے جدا کر دیا گیا، دھڑ الگ دفن کیا گیا، جسم الگ دفن کیا گیا، بکرے کی طرح ذبح کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ 2 باپ بیٹا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں براہ راست خطاب کر کے کہا، یا زکریا اور یا یحییٰ،
اتنے بڑے نبی ہیں تو قرآن نے ان کو اتنا لمبا ان کو حصہ دیا ہے قرآن میں, اتنا لمبا چوڑا ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں. عين الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب تقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا. یہ آ گیا یا زکریا, اب اللہ بلا رہا ہے یا زکریا إنا نبشرك بغلام یحییٰ لنجعل له من قبل السمیہ, ہم نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی اور اس کا ہم نے نام بھی رکھ دیا یحییٰ. اور تجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ نام آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا, سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا یہ نام رکھا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے سے خطاب کرتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ. اللہ پر سلام کی دار ہے. وسلام علیہ کب؟ یوم ولد, جس دن پیدا ہوئے, ویوم یموت, جس دن مریں, ویوم یبعث حیا, جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے. یہودی ان کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام علیہ یوم یموت, تمہیں مبارک ہو, تم پہ سلامتی ہو اے یحییٰ, تم پہ سلام. یہ کیسی سلامتی ہے؟ سلامتی تو یہودی کی ہے جس نے چھری سے ذبح کر دیا. یہ کون سی سلامتی ہے کہ سر الگ اور پھڑ الگ؟ یہ کون سی سلامتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت, اے یحییٰ میرا سلام تجھ پہ آ رہا ہے, کیوں کہ تو میرے نام پہ کٹ گیا. از لذت دیدارش خسروچ تواں گفتن سردادن جان دادن نادیدار پیارے. اللہ پہ کٹ گئے, اللہ پہ قربان ہو گئے. اللہ پہ قربان ہونا تو ہماری معراج ہے. دیوانی دنیا ہے جو موت کو ہمارے لیے ناکامی سمجھتی ہے اور میدان کی شکست کو ہمارے لیے شکست سمجھتی ہے. ہاں اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست کھا گیا, اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست خوردہ ہوں. چاہے میں نے تیمور لنگ کی طرف پھریرا فتح کا اڑا دیا, لرزندہ جہاں کا خطاب پانے والا وہ ظالم, وہ لرزندہ جہان کا خطاب پانے والا ظالم, جس ظالم کی تلوار ہمیشہ مسلمانوں کے خون میں ڈوبتی رہی اور بھرتی رہی, ڈوبتی رہی اور بھرتی رہی. وہ ظالم لٹیرا جدھر کو گیا اپنے باپ دادا کی طرح مسلمان ہو کر بھی اس نے چنگیز کی سنت کو زندہ کیا اور اس نے ساری دنیا میں خون کی ندیاں بہائیں اور سمرقند کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بھی نہ کہا, کچھ بھی نہ کہا, اور اسے اسی طرح دندنانی دیا حتیٰ کہ وہ اپنی موت آپ مرا. تو کیا تیمور کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اگر ایک شخص کے قتل پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اللہ ایک کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا. ہمارے فتح شکست کے معیار اور ہیں. میں اگر نافرمانی پہ فتح پا رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں, میں اگر نافرمانی پہ جھنڈے گاڑ رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں. میں نے نافرمانی پر دنیا فتح کی ہے سکندر کی طرح یا تیمور کی طرح یا چنگیز کی طرح یا ہلاکو کی طرح تو میں ناکام ہوں. ہاں اگر میں نے اللہ کو راضی کر کے دنیا بھی بنا لی ہے تو کامیاب, جنت بنا لی کامیاب. اللہ کو راضی کر کے میری دنیا اجڑ گئی میں کامیاب, میری دنیا بن گئی میں کامیاب. اللہ کو راضی کر کے میں نے جھنڈے گاڑ دیے محمود غزنوی کی طرح 34 برس حکومت کرنے والا اور دنیا کا فاتح ثانی ہے. دنیا میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان گزرا ہے. شخصی ایک شخص کی فتوحات میں چنگیز خان نمبر 1 پر ہے, دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے, محمود غزنوی تیسرے نمبر پر سکندر ہے اور چوتھے نمبر پر یہ ظالم تیمور ہے جو مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے 2 مسلمان 2 کافر, وہ کافر تو پکے جہنمی. تیمور اگر ایمان پہ مرا تھا تو اپنی سزائیں بھگت کے ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. دنیا کا فاتح ثانی ہے محمود غزنوی, 34 برس حکومت کی, اس نے جھنڈے گاڑ دیے اپنی فتوحات کے. دنیا کی تاریخ میں سلطان کا لقب پانے والا پہلا شخص ہے جس کو سلطان کا خطاب ملا. یہ اس کی کوئی 70-80 سال پہلے قبر بیٹھ گئی اور قبر کو دوبارہ بنانے کے لیے کھولا گیا, صاف کیا گیا. تو جب لحد سے جب پتھر ہٹایا گیا تو یوں نظر آ رہا تھا جیسے آج ابھی کوئی اس کا جنازہ رکھ کے باہر نکلا ہے, جیسے آج میت رکھی گئی ہے. نہ یہ محدث, نہ یہ مفسر, نہ یہ کوئی صوفی, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مسجد کا گوشہ نشین, نہ یہ کوئی لمبے چوڑے مسلوں پر بیٹھ رات گزارنے والا. یہ تو 34 برس دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا جو 1000 برس گزر گیا اور زمین میں طاقت نہیں کو اس کے کفن کو بھی کھا جاتے جسم. پتہ نہیں کب سوئی ہوئی جاگے گی, کب ان کے جوانوں کی آنکھوں سے کی اترے گی, کب ان کے دانشوروں کو صحیح سوچ نصیب ہوگی, یہ پتہ نہیں ہے. ہم تو اللہ کے سامنے پھر رو رہے ہیں, اس پہ پاؤں میں پڑھ کے رو رہے ہیں کہ اللہ تو فیصلہ کر, تو فیصلہ کر, اس لیے کہ تیری مدد کے ہم محتاج ہیں. فیصلے اوپر سے آتے ہیں, زمین والے اس کو روک نہیں سکتے.
ہمارا معیار وہ نہیں ہے. اب دیکھتے نہیں ہم ٹیپو کو سلام کرتے ہیں اور ویر صادق کے ماتھے پر ہم غداری کا داغ لگاتے ہیں. ہم قتل ہوئے ٹوٹی تلوار والے کو ہم سلام کرتے ہیں اور جاگیریں بنانے والوں کو آج بھی ہم نفرت کی نظر سے، نفرت کے دول ان کے لیے ہیں اور نفرت کے جذبات ان کے لیے ہیں. ہم سراج الدولہ شکست خوردہ نواز کو اپنا سردار مانتے ہیں اور میر جعفر بنگال کا مالک بن جانے والے کو ہم آج بھی معاف کرنے کو تیار نہیں، اس کے لیے دعا کرنے کو ہم تیار نہیں. جنرل بخت خان دلی کا شاہ سوار، دنیا میں 2 مسلمان جرنیل ایسے گزرے ہیں کہ امت نے قدر نہ کی. زمین آسمان ایسے جرنیل کبھی کبھی پیدا کرتے ہیں، کبھی کبھی گردشوں سے یہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا. ایک جلال الدین خارزم، ایک ہندوستان کا جنرل بخت خان، یہ بڑے عجیب لوگ تھے. ایک اندلس کا جنرل موسیٰ، یہ تینوں شکست خوردہ جرنیل ہیں، لیکن آج بھی میری آنکھوں کے لیے استوار ہے. میں آج بھی تنہائیوں میں ان کے لیے روتا ہوں کہ میں ان کو جانتا ہوں. آکاش آپ بھی جانتے ہیں. آپ کو فرصت میں ملی ڈائجسٹ پڑھنے سے، ناول پڑھنے سے میں کس بات کو روؤں اور کیسے روؤں. جو قوم اپنے لباس پہ فخر نہ کر سکے وہ اپنا زندہ رہنے کا حق کیسے مانگتی ہے؟ جس قوم کو اپنے لباس پہ فخر نہ ہو، جن قوم کے گھر میں قرآن پڑا ہے اور وہ انگریز کے قانون میں عدل تلاش کریں، جس قوم کے اندر اللہ کے نبی کا اور اللہ کا سلام اترا ہوا گھر گھر میں در میں موجود ہو، مسجدیں بھری ہوئی ہوں اور وہ قوم انگریزوں کے قانون میں سے انصاف تلاش کر کے دے رہی ہوں، یہ زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آسمان کیوں نہ ٹوٹ پڑا، بجلیاں کیوں نہ کون گئی، فرشتے کیوں نہ عذاب کے کوڑے برسانے کو آ گئے. اتنی بڑی قرآن کی ناقدری، اتنی بڑی اللہ کے علم کی ناقدری اور ناقدری کرنے والی یہی امت میرے بھائیوں، ہم نے خود اسباب پیدا کر دی اللہ پاک کو ناراض کرنے کے. ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم نے اس کو ناراض کیا ہے. وہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والوں، باپ سے زیادہ شفیق. میں کیا محبت دیتی ہوں جو اللہ محبت دیتا ہے، آپ کیا شفقت دیتا ہے جو اللہ شفقت دیتا ہے. لیکن ہمارے انداز بدل گئے، ہمارے طور اطوار بدل گئے. میری فتح اور شکست، میری عزت اور ذلت، میری کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو آج کے بازار میں اور اخباروں میں جو سمجھایا جا رہا ہے. اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے میں کامیاب ہوں اور میری فتح یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہیں، آنا جانا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کبھی اونچے، کبھی نیچے، کبھی بلند، کبھی پاس، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی فقر، کبھی غنا، کبھی اقتدار، کبھی زوال. یہ سارا نظام اللہ کا امتحان ہے. یہ سوچو کہ میں کس حال میں مر رہا ہوں. کیا اللہ کی اطاعت میں مر رہا ہوں تو بس میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں کامیاب ہو چکا ہوں. تو میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لینا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی. اپنے خلاف جلوس نکالو. ہمارا رخ غلط ہو گیا ہے، حکومت کے خلاف جلوس نکال رہے، کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے تو اس میں کون سا صحیفہ بڑھ رہا ہے؟ نیکی بڑھ رہی کہ برائی بڑھ رہی؟ ہم نے اللہ سے تو صلح کی نہیں اور چڑھائی کر رہے ہیں. جلد سے جلوس، گاڑیاں جلا دو، ٹائر جلا دو، اس کو پتھر مارو، اس کو پتھر مارو، اس کو گالی دو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں مالک الملک کی مدد سے اتارنے کا. میں یوں کہتا ہوں جلوس نکالو، زبردست جلوس نکالو اپنے خلاف، اپنی آنکھوں کے خلاف. ارے ظالم بے حیا، تو نے کسی کی بیٹی کو نہ چھوڑا، آج کے بعد میں تمہیں کبھی اٹھنے نہیں دوں گا. ان کانوں کے خلاف جلوس نکالو. ارے ظالم تو کب تک شیطان کے گانے سنے گا؟ آج کے بعد میں کوئی گانا نہیں سننے دوں گا. اس زبان کا جلوس کے خلاف جلوس نکالو. تو کب تک ڈٹے گی مسلمانوں کی عزت کے؟ کب تک تو پردے اتارے گی اور کب تک ان کی دھجیاں بکھیرے گی؟ آج کے بعد تجھے گالی نہیں دینے دوں گا، تجھے جھوٹ نہیں بولنے دوں گا، تجھے غیبت نہیں کرنے دوں گا، تجھے چغلی نہیں کرنے دوں گا، تجھے باپ کے خلاف بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا، ماں کے بارے میں بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا. ان ہاتھوں کے خلاف جلوس نکالو. کتنے غلط فیصلے ہوئے، کتنے وکیلوں نے ظالم کو پناہ دے کر اپنے علم کے قلم چلایا، کتنے وکیلوں نے قاتل اور زانی کو پناہ دے کر چند پیسے کی خاطر اپنے قلم کو غلط چلایا، کتنے تولنے والوں نے ناپ تول کی کمی کر کے اپنے مسلمان بھائی کی جیب کو کاٹ لیا، اس کی جیب کو کاٹ لیا. یہ اس کے خلاف جلوس نکالو. ان پاؤں کے خلاف جلوس نکالو جو رقص گاہوں کو جا رہے، جو سینما گھروں کو جا رہے، جو اللہ کی نافرمانی کو جا رہے. میرے بھائیو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اصل حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس وقت اللہ ناراض ہے، اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کرو جو اللہ خود کہہ رہا ہے. میں اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، اللہ کا دستور بتا رہا ہوں. اگر ہم نافرمان ہوں گے اللہ ہمیں پڑے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں تھوڑے تھوڑے عذاب دوں گا تاکہ تم لوٹ کے میری طرف آؤ. دیکھو بھائی، ایک مسئلہ بھی سن لو. میں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. اگر بیٹھنے میں تکلف ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. ہمارے تبلیغ والے سڑک پر ہی بیٹھ جاتی،
ہمیں گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا کھڑے ہو کے جیسے میں پی رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے اس طرح پانی پیا. دوسری روایت میں آتا کھڑے ہو کے پیو تو کلی کر باہر پھینک دو. کیا مطلب؟ دو حدیثیں بالکل متضاد. جہاں کھڑے ہونے میں جہاں بیٹھنے میں تکلف ہو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے, اور جہاں بیٹھنے میں تکلف کوئی نہ وہاں بیٹھ کے پینا سنت. سمجھ گئے؟ تبلیغ والے سنتوں کو بھی بعض اوقات فرض بنا دیتے. ہاں بھائی میرے بھائیو, اپنے اللہ کو ساتھ لو, اپنے اللہ کو ساتھ لو, اللہ کو ساتھ لو. وہ توبہ سے مسئلہ حل ہوگا, وہ توبہ سے مسئلہ حل ہوگا. اگر ہم توبہ نہیں کرتے کام نہیں بنے گا. اگر ہم اللہ کے سامنے روتے دھوتے نہیں, اگر ہم نے بازاروں کو تجارت کو سود سے پاک نہیں کرتے اور راد رنگ سے پاک نہیں کرتے, مرد عورت کے اختلاط میں اگر ہم حد فاصل قائم نہیں کرتے اور ظلم و ستم سے ہم توبہ نہیں کرتے, غلط ناپ تول سے ہم توبہ نہیں کرتے, تو اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. قانون اس کا یہی ہے, قدرت میں جو مرضی چاہے کر. میرے بھائیو, اپنی طاقت کو باہر خرچ نہ کرو, اپنے خلاف خرچ کرو, اپنے خلاف خرچ کرو کہ میں توبہ کروں. کیونکہ جذبات جب باہر نکل جاتے ہیں تو آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے. اپنے جذبات کو اپنے خلاف استعمال کرو کہ نہیں مجھے تجھے اللہ کے حکموں پر چھپانا ہے, مجھے اللہ کے حکموں پر زندہ رہنا ہے, کسی پہ مرنا ہے. چاہے ہمیں موت آ جائے, ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, ہمیں پار پار کر دیا جائے, ہمیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے, پھر کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم میں لو اللہ ہم سے پہلے بھی لوگ ٹولیوں پر لٹکائے گئے. وَنُتِّرُ بِالْمَنَاكِيرِ, ہم سے پہلوں کو بھی آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا. وَيُنْشَطُ بِأَنْفَاتِ الْحَدُودِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعِظَامِهِ, ہم سے پہلوں کو ڈنڈا کے گوشتوں کو ان کے ہڈیوں سے ادھیڑ کر لوٹ کر پھینک دیا گیا, منہ کے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا, ڈنڈا کو آگ میں جلا دیا گیا. یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے, یہ قصہ پرانا ہے. یہ حق کو باطل ٹکراتے رہیں گے. فیصلے کا دن تو آگے آ رہا ہے. یہ دنیا فیصلے کا جہان نہیں ہے. یہ دیکھیں میری, میں اللہ کی فرمانبرداری میں ہوں کہ نہیں؟ اگر ہوں تو بس مستغنی ہو جاؤ, بے نیاز ہو جاؤ. یہ عزم گاہ ہے حق و باطل کی, یہ اللہ کا نظام ہے. وہ کبھی اچھوں کو لٹکا دیتا ہے, بروں کو اٹھا دیتا ہے, کبھی اچھوں کو بروں کو لٹکا دیتا ہے, بروں کو اچھوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. ہم اللہ کے راضی کرنے والے بنے, بس اس پر ہم کامیاب ہیں تو ہم کامیاب. کوئی آج کی کربلائیں نہیں ہیں. 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے, وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے آنکھوں سے پردہ ہٹا گئے. اور یہ پردہ ان کا حصہ ہے جن کی آنکھوں میں کسی کی بیٹی کو دیکھنے کا کسی بے حیائی نہ اتر چکی ہو. یہ وہ کان سن سکتے ہیں جو گانے کی گندی غلاظت غلیظ پیپ کے بھرے ہوئے کان کیسے سنیں گے؟ تھوڑا سا کان میں میل پڑ جائے سنائی کچھ نہیں دیتا, تھوڑا سا آنکھ میں پانی اترنا شروع ہو جائے, آنکھ میں خارش ہو جائے, دکھائی کوئی نہیں دیتا. یہ آنکھوں کی خارش ہے, یہ وہ گندی خارش ہے جو کسی کی بیٹیوں کی طرف اٹھتی ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ حق نہیں دیکھنے دے گا. یہ غلاظت کے پیپ کے ڈھیر ہیں موسیقی کے جو کانوں کے اندر بھر جاتے ہیں, اللہ حق کی آواز سننے نہیں دیتا. پھر یہ پتھر ہو جاتے ہیں, دیوانے ہو جاتے ہیں. انہیں نظر آتی ہیں اپنی ضرورتیں, انہیں سنائی دیتی ہیں اپنی ضرورتیں. انہیں اوروں کا رونا نظر سنائی نہیں دیتا, انہیں اپنے بچے کا رونا سنائی دیتا ہے. انہیں اوروں کی مسکراہٹیں دکھائی نہیں دیتی, انہیں صرف اپنے بچوں کی مسکراہٹیں دکھائی دیتی ہیں. یہ پھر انسان کی شکل میں درندے بن جاتے ہیں, گھوڑیے بن جاتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ, اللہ کی طرف لوٹو, توبہ کرو, پھر چاہے وہ حال آئے گا ہم کامیاب ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح زمین پر سر دے دینا وہ اس بات کی نشانی ہے کہ شکست کھا جانا کوئی ناکامی نہیں ہے, شکست کھا جانا کوئی ناکامی نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں سے 16 شہزادے شہید ہوئے, 16 حضرت فاطمہ کی نسل میں سے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی گردنوں پہ چھریاں چلی ہیں, تب تلواریں چلی ہیں. کہ ساری دھرتی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا اور ان 16 کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا تو ان کا وزن زیادہ تھا, ان کا وزن زیادہ تھا. اس میں معصوم بھی ذبح ہوئے, جوان رعنا بھی ذبح ہوئے, اور بے قصور کوئی اور ان سے افضل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں, ان سے پیارا. اس وقت حضرت حسین نے کہا, لوگوں تم جانتے پوری دھرتی میں اس وقت نبی کا نواسہ دنیا میں کوئی نہیں, میرے سوا کوئی نہیں. میرا مقام پہچانو, میرا مرتبہ پہچانو. لیکن جب کوئی آدمی حکومت کا غلام بن جائے, پیسے کا غلام بن جائے, شہوت کا غلام بن جائے, اور اس کے سامنے نبی بھی آئے گا تو قتل کر دے گا, وہ تو نبی کا نواسہ. عرب کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اقدار کی اور چیزوں کی, اور اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اعمال کی اور اقدار کی اور ایمان کی اور اخلاق کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, چاہے عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ, ہلاک و برباد ہو جائے سونے چاندی کا غلام, روپے پیسے کا غلام. میرے بھائیو, اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ, اللہ کو. پھر وہ کبھی امتحان ہم عافیت مانگیں گے, ہم اس قابل نہیں کہ ہم پہ دکھ آئیں, آزمائشیں آئیں, درد آئیں, ہم بڑے کمزور ہیں, ہم تو اس لیے رو
रो रहे हैं, बेकरार और कह रहे या अल्लाह हम तेरी आजमाइश के हक के काबिल ही नहीं है मेरे मौला, हमें काबिल नहीं है कि हमारे मासूम बच्चे ज़बह कर दिए जाएं। वो हुसैन था और उसका काफिला था, वो ये सब कुछ सह गया, बर्दाश्त कर गया। या अल्लाह हमारे लिए तो दुनिया भी जन्नत बना और आखिरत भी जन्नत बना, लेकिन हम पर चीज तो वाज़ेह होनी चाहिए, हम पर चीज तो वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारा मसला क्या है, खराबी कहाँ है और हमारे मेयार क्या हैं। हमारे तो मेयार ही सारे गलत हो गए, मेयार ही गड़बड़ हो गए। ऑक्सफोर्ड के निसाब हमारे बच्चों को कभी ओ लेवल, ए लेवल, ओ लेवल, ए लेवल, एक ऐसा बुत बन गया है कि बच्चों को अंग्रेजी बोले, अंग्रेज के लहजे में अंग्रेजी बोले, बोलो भाई बोलो। अगर होश में नहीं आओगे तो पता नहीं क़यामत का नाक़ूस तुम्हें होश में लाएगा। अपनी आंखें नहीं खोलोगे तो पता नहीं आज सूरज नीचे उतर कर तुम्हारी आंखों को खोलेगा। अपनी अगर नहीं सुनोगे तो पता नहीं क़यामत का झूठा वो तुम्हारी आंखों को खोलेगा। तुम अपने अल्लाह की तरफ लौटें जिसको राजी करके हम मंजिल तक पहुंचेंगे, हम मंजिल तक पहुंचेंगे। हमारे लिए बायस इज्जत है बख्त खान, बाजी हार गया। और 3 आदमी जिन्होंने दिल्ली का सौदा किया था, मिर्जा इलाही बख्श, जनरल नवाब शुजाउद्दौला और नजफ खान, 3 तख्ते 1857 में सौदा करने वाले आज मिर्जा इलाही बख्श, नजफ खान, नवाब शुजाउद्दौला, जो सारी अवध की रियासत बचा गया लेकिन अपने गले में गद्दारी का वो जूता डाल गया और अपनी पता नहीं कब्र में आगे क्या हो रहा होगा वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं। और उस शिकस्त खुर्दा जर्नैल के लिए इन 2 के बारे में तो पता ही न चला कहाँ चले गए, जलालुद्दीन खारजम और जनरल बख्त खान। उसके बारे में तारीख का इल्म खामोश है, कोई कहता यहाँ मरे, कोई कहता वहां मरे, अल्लाह को जरूर पता है कहाँ तो रहे। मेरे भाइयों, हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके अगर दुनिया से चले गए तो हमारा मसला हल हो गया, हम कामयाब हो गए, फिर हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला ने इसलिए अपने नबी के घर में ये किस्सा जिंदा रखा। मासूम बच्चे तड़पा दिए गए, कत्ल कर दिए गए। मैं कैसे बताऊं, बार बार मेरे मुंह पे वो वाकया आ जाता है कि किस बेदर्दी के साथ तारीख दोहराई गई। होए होए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में मट्टी, गुदम, गुबार आलूद, हाथ में शीशे की बोतल है जिसमें खून भरा हुआ है। कि या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कि अपने बेटे का कत्ल देख के आ रहा हूँ, हुसैन को मेरी उम्मत ने शहीद कर दिया, ये उसका और उसके साथियों का खून है, मैं क़यामत के दिन खुद मुद्दई बन के पेश होऊंगा। इब्ने ज़ियाद ने क्या कमाया? 4 साल बाद खुद भी कत्ल कर दिया गया, 4 साल बाद खुद भी कत्ल कर दिया गया। क्या कमाया उसने? जब अल्लाह का नबी मुद्दई बन के आएगा तो कहाँ चले गए हुकूमत के मजे और इज्जतें, और वो लुट कर पिट कर कुर्बान होकर भी इज्जतें पा गए, कामयाबियों की मंजिलें तय कर गए। हाँ, आखिरी बच्चा मोहम्मद बिन हुसैन, आखिरी बच्चा मोहम्मद, आखिरी दूध पीता। हजरत रुबाबा आपकी आखिरी बीवी थी, हजरत अली ने उनके साथ खुद निकाह पड़ा था। रुबाबा हजरत हुसैन की आखिरी बीवी हैं और उनसे इतनी मोहब्बत थी, जब कभी वो घर चली जाती तो फरमाया करते आज तो रात ही लंबी हो गई, आज तो रात गुजरने को नहीं आ रही कि आज रुबाबा घर में नहीं है। उनके बेटे थे मोहम्मद, आखिरी उनको बुलवाया गया तैयार करने के लिए, क्योंकि सब साथी अल्लाह के पास पहुंच चुके थे, अकेले से अपनी औलाद के ऐसी लाशें पड़ी हुई थी। और अब आखिरी बच्चा गोद में लिया, उसको प्यार कर रहे थे, वो दूध भी, तो उसको तो पता भी नहीं क्या क़यामत कायम है कि इब्नुल मुवक्किद का तीर आया और उनके गले के पार हो गया। उन्होंने वो खून अपने हाथों में ले लिया और ऐसे आसमान की तरफ बुलंद कर दिया, ए मौला अगर तो इस तरह राजी है तो मैं भी तुझ पर राजी हूँ, तूने अगर अपनी मदद तो मुझसे हटा लिया है तो मैं तुझ पर राजी हूँ, अगर तेरी मदद तेरी हिकमत की वजह से नहीं आ रही तो मैं तुझसे राजी। एक और मासूम बच्चा आ रहा था, मासूम बच्चा बाहर निकला, छोटा था, हजरत हसन का बेटा, तो उसकी तरफ एक कुफी दौड़ा और उसने तलवार का मार कर उनका, या अम्मा, हाय मेरे चचा। मैंने कहा फिक्र न कर, मेरा बेटा अपने नाना के पास जा रहा, अपने नाना के पास जा रहा है। हमारे मेयार वो नहीं है जो दुनिया की तानिश पर हमें समझा रहे हैं। हम दुनिया को मुसाफिर खाना समझ, गुजरगाह समझ, हम आखिरत का सौदा नहीं कर सकते। दुनिया को आग लगानी पड़ी लगा देंगे, बेचना पड़ा बेच देंगे, छोड़ना पड़ा छोड़ देंगे, लेकिन हम अल्लाह को छोड़ सकते हैं, न उसके महबूब को छोड़ सकते हैं। 1400 साल पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करो, रातों में एक हस्ती है, मदीना सो रहा है और एक हस्ती का सर जमीन पर रखा हुआ है और उसकी आंखों से अश्क हैं, सैल रवान है। सिंध में क्या तुग़यानी है जो आपकी आंखों से तो तूफान उठते थे, आंसुओं के चश्मे क्या उबलते हैं जो मेरे नबी की आंखों के चश्मे उबलते थे। मदीने की जमीन कीचड़ बन जाती थी, उसका सारा सीना उसके आंसुओं से भीग जाता था, सारी तर हो जाती थी और वो कहता था उम्मती 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 उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत।
اب بھی اسی سے بغاوت کرنی ہے، اور یہ دنیا میں اس کا رونا دھونا ہے۔ کیا وہ اتنی بھی وفا کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی نافرمانی کے طریقے چھوڑو، اس کی راہوں کو چھوڑ، اس کے خلاف چلنے والی راہوں کو چھوڑو، اس کی سنت کے خلاف طریقوں کو اپنا بات سے نکالو، وجود سے نکالو۔ میرے بھائیو، یہ تو دنیا میں اس کی وفائیں ہیں، ذرا آگے دیکھنے کی کوشش کرو۔ جب جہنم شیخ مارے گی، ترازو کانپ رہا ہوگا، عرش سر پہ ہوگا، فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، فرشتوں کا پیرا ہوگا، جنت پھڑک رہی ہوگی، جہنم مہک رہی ہوگی، پل صراط بچ چکا ہوگا، اور جہنم کی آواز سن کر سارے نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی آدم علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی نوح علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ہود علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی صالح علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی موسی علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اور یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی یوسا، یا اللہ نفسی نفسی ہارون علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی اور عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ کیا ایوب، کیا دانیال، کیا داؤد، اور کیا سلیمان، اور کیا یحییٰ، اور کیا زکریا، اور کیا لوط، اور کیا شعیب، اور کیا صالح، اور کیا یوشع، اور کیا ادریس، اور کیا ذوالکفل، اور کیا سے کیا انبیاء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا، اور ماں کہہ رہی چلا جا بس میری جان بچ جائے، باپ کہہ رہا ہے چلا جا بس میری جان بچ جائے، بیٹا کہہ رہا ہے چلے جاؤ میری جان بچ جائے، بیوی کہہ رہی ہے نفسی نفسی، خامد کہہ رہا ہے نفسی نفسی۔ ادھر آؤ، میں ایک آواز آپ کو سنا کروں، ادھر دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ، جس کا نوحہ سب سے جدا ہے، جس کا نوحہ سب سے جدا ہے، اس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ امتی امتی، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ اس کو نہ بیوی یاد ہے، نہ عائشہ یاد ہے، نہ خدیجہ یاد، نہ ام سلمہ یاد ہے، نہ اسے فاطمہ یاد ہے، نہ اسے مظلوم حسین یاد ہے، نہ حسن یاد ہے، نہ داماد اسے علی یاد ہے، نہ ابو بکر اسے یاد ہے، یا عثمان اور فاروق اسے یاد ہیں۔ وہ سب کے لیے پکار رہا ہے یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، اسے پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کس حال میں اٹھ رہے ہیں، کالے چہروں کے ساتھ اور قدنما گناہوں کے داغوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت بچا لے، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے وہ پایا پکڑ کے کھڑا ہے، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا دے، یا اللہ میری امت پار لگا دے۔ اور میرے بھائیو، تمہیں اور کوئی نہیں ملا دشمنی کرنے کے لیے، اسی سے دشمنی کرنی ہے، اسی کے طریقوں کو بازاروں سے نکالنا ہے، اسی کے طریقوں کو دفتروں سے نکالنا ہے، اسی کے طریقوں کو اپنی جوانی سے نکالنا ہے، اسی کے طریقوں کو اپنی شادیوں سے نکالنا ہے، اسی کے طریقوں کو اپنی زندگی کے ترتیب سے نکالنا ہے۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں، میں کہاں سے الفاظ لوں، میں کیسے دل کے پردے اٹھا سکتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، میرا اپنا دل میرے ہاتھ میں نہیں، میں باقیوں کے دلوں کے فیصلے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن شور تو ہم مچا سکتے ہیں، ہم شور تو مچا سکتے ہیں کہ بھائیو کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اس کے حبیب کے طریقوں کو اپنا بنا لو، اس کو لے کے پھر جاؤ۔ آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنے کے زمانے چلے گئے، تجارتیں بڑھانے کے زمانے چلے گئے، عیش و نشاط کا دور گزر گیا۔ اب میرے بھائیو یا توبہ کرو، اور یا اللہ پاک کی پکڑ پھر اور بڑھتی جائے گی، اور بڑھتی جائے گی، اور بڑھتی جائے گی۔ میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے انفرادی مفاد کہیں دفن کر دو، امت کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اگر آباد کے ایک کونے میں آگ لگ جائے، دوسرے کونے تک فوج خبردار کرتی ہے آگ لگ گئی ہے، فوری انتظام کیا جائے۔ وہ یہ نہیں کہتا ادھر آگ لگ گئی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ادھر بھی جنگل ہے، ادھر بھی جنگل ہے، ادھر بھی نافرمانی ہے، ادھر بھی نافرمانی ہے۔ اگر کہیں امت پر آگ برسی ہے تو جو گناہ وہاں کے آباد میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، لاہور، ملتان، کراچی میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اس محبوب کے طریقے پر لائیں جو میرے بھائیوں ہمارے لیے رویا بھی صحیح، تڑپا بھی صحیح، مچلا بھی صحیح، دعائیں بھی صحیح، عرفات کی دعائیں، مینا کی دعائیں، مزدلفہ کی دعائیں، مدینے کی دعائیں، مکے کی دعائیں، اور طائف میں پتھر کھانا اور احد میں دان تلوانا، پیڑ پہ پتھر باندھنا، بیوی بچیوں کو طلاق دلوانا، تین دن فاقے برداشت کرنا، 2 مہینے چولہوں کا نہ جلنا، ساری رات بھوک کی وجہ سے تڑپ کے گزار دینا۔ کچھ اس کی زندگی پڑھو تو صحیح، کچھ اس کے طریقوں کو سوچو تو صحیح۔ تو میرے بھائیو، میں آپ سارے بھائیوں کے، میں تو ہر جگہ یہ ایک بات کہتا چلا رہا ہوں کہ بھائیو توبہ کرو، بھائیو توبہ کرو۔ اور اللہ کا فضل ہے اکثر جگہ نوجوان، اور یہاں سب سے بڑا مجمع میں دیکھ رہا ہوں، وہ اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، تہخانے میں بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں۔ وقت ہے توبہ کرنے کا اور اپنے اللہ کو منانے کا۔
آج بھی اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی, مسجدوں کا رخ نہ کیا, تو رو دھو کے اللہ کو نہ منایا, تو پھر کب نہ ہو گئے. کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس کے دربار میں پڑ جائیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب اس کے سامنے رو دھو کر اپنا مسئلہ حل کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے. من تقرب الیہ فلقیتہ من بعید. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. وہ تو آگے آ جاتا ہے. فلقیتہ من بعید. یوں کہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو اپنے عرشوں سے نیچے آ کر اس کو گود میں لے لیتا ہوں. میں تو کب سے انتظار میں تھا, آجا میرا بندہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا میرے بارے میں؟ میں تو الذی خلقک, میں تو تیرا خالق, میں تیرا رب, میں تجھ پر کریم, میں تجھے بنانے والا, میں تجھے شکل دینے والا. بھلا میں بھی تیرا برا چاہ سکتا ہوں, میں بھی تیرا برا چاہ سکتا ہوں. اگر تم پر آج تکلیف ہے تو اس میں بھی تمہارے اپنے گھر میں فوقے کو رکھا, اپنی اولاد میں اتنی بڑی قربانی کو رکھا. وہ مجھے یوں لگتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے سے بچ گئی تھی, وہ آ کر حسین پہ چلا دی گئی. یہ تو امت پیچھے سے قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو. تو دیکھتے نہیں ہو کیا عجیب دن ہے, کیا عجیب صبح ہے, اور کیا عجیب منظر ہے. زمین آسمان کم بخود ہیں, مینا کے پہاڑ لرز رہے ہیں, تھر تھرا رہے ہیں. مینا کی زمین کپ کپا رہی ہے کہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھری ہے, اور معصوم 8 برس کا اسماعیل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ابا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان مجھے ذبح کر دو, مجھے ذبح کر دو. 84 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہے. 7 سال دعائیں مانگی, 60 سال 65 سال دعائیں مانگی, یا اللہ بیٹا دے, یا اللہ بیٹا دے. اور جب مل گیا اور اپنی 92 برس کی عمر ہو چکی ہے, یا 94 سال کا بڑھاپا ہے, اور سامنے 8 سال کا معصوم پھول ہے. بچہ تو پرایا بھی اپنا کو پیارا لگتا ہے, پرایا بھی پیارا لگتا ہے. اپنا بچہ, اپنا بیٹا 92 سال کی عمر, 94 سال کی عمر, اور ان سے کہہ رہے میں نے تجھے ذبح کرنا ہے. اور وہ آگے کہہ رہے ابا جان آپ فکر نہ کریں, آپ مجھے صبر والا پائیں گے, آپ مجھے صبر والا پائیں گے, آپ مجھے صبر والا پائیں گے. ابن القدامہ حنبلی فقہ کے بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب الرقۃ والبکاء میں ایک روایت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار دیا. کہا باجی یہ کرتا آپ لے لو اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا, اور یہ کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ مجھے یاد رکھے. جب کبھی اسے میری یاد آئے تو میری تسلی, اس کی تسلی کو کوئی میری نشانی اس کے پاس ہو. یہ کرتا میری ماں کو دینا, مجھے اپنے کرتے میں کفن دینا. میرے ہاتھ باندھو, میرے پاؤں باندھو, مجھے الٹا لٹکاؤ, آنکھوں پہ پٹی باندھو کہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو مجھے ذبح کرتے ہوئے, اور کہیں میری طرف سے آپ کو تکلیف نہ ہو میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے. آپ بیٹے کا نظارہ کائنات دیکھنے کو سناٹا چھا گیا, فرشتے, کائنات, بحر و کر. میں کیسے بیان کروں ان کیفیات کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور اپنا گھٹنا, یہ گھٹنا ان کی کمر پہ ایسے رکھا. دیکھو جیسے کسائی بکرے کے اوپر اپنا گھٹنا رکھتے ہیں, بکرے کے اوپر اپنا گھٹنا اور بکرے کے گردن کو اٹھاتے ہیں, ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بالوں سے اٹھا کر یوں اوپر کیا, ایسے اوپر کیا, چھری کو ہاتھ میں لیا کہ اے مولا اگر تو مجھ سے ناراض ہوا تھا کہ میں اسماعیل کو دل میں جگہ دے بیٹھا تھا تو یہ میں تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں, اپنی ناراضگی کو دور کر دے. اور اے اللہ اگر یہ تیرا میرے لیے کوئی امتحان تھا تو مجھے اس امتحان میں بھی پاس کر دے. ان بول کو سن کر آسمان کے فرشتوں میں بھی چیخ و پکار مچ گیا, فرشتے رو پڑے. چلا دی چھری اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے, چلا دی چھری. یہ وہ امت ہے بھائیو, اس میں سے یہ امت وجود میں آئی ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو, آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو, اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو. اب تو اس کی زندگی سے پیار کرو, اب تو اس کی سنتوں میں ڈھلو, اب تو اس کے طریقوں میں ڈھلو. کیا آج بھی انہی دشمنوں کی شکلوں میں پھرنا ہے, انہی کا لباس پہننے ہیں, انہی کے طریقے اپنانے ہیں, انہی کے طور اطوار. آج بھی اگر آنکھ نہ کھولی تو کب آنکھ کھولو گے؟ اب بھی ہمیں دوست اور دشمن کا نہیں پتا چل رہا تو پھر کب پتا چلے گا؟ کب پتا چلے گا؟ کب ہوش میں آئے گا؟ کب اپنے گھر کو لوٹو گے؟ شام ہو چلی, شام کیا ہو چلی, رات بیت چلی, اب تو گھر آ جاؤ, اب تو گھر آ جاؤ. کب تک ان وادیوں میں بھٹکو گے؟ کب تک ان پہاڑی ندی نالوں میں تھر ٹکراؤ گے؟ کب تک ان شہوتوں میں غلام بن کے چلو گے؟ اس کو دیکھو تو صحیح, وہ در کھول کے بیٹھا ہے ماں کی طرح. جو بچہ غصے میں نکل جائے تو دروازہ بند نہیں کرتی کہ پتہ نہیں شام کو آئے, صبح آئے, رات کو آئے, کب آئے. ہوا کی سنسناہٹ پر بھی وہ کہتی میرا بچہ آ گیا,
ہوا کی آہتوں پر بھی وہ کہتی میرا بیٹا آ گیا، اس کو تو دیکھو جو در کھولے گھر کھولے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ آ جا میرے حبیب کی امت آ جا، میں تو تیرے لیے باہیں کھول کے بیٹھا ہوں۔ ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میری دیوانگی سمجھو، کیا سمجھو؟ مجھے یہ آیت یوں نظر آتی ہے جیسے ماں باہیں کھول کے بیٹھی ہو، بچے کو کہہ رہی ہو آجا آجا آجا، وہ ایسے ایسے لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے، وہ لپک کے اس کو آگے اپنی گود میں لے لیتی ہے۔ مجھے اس آیت میں یوں نظر آتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ باہیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میرے حبیب کی امت آ جاؤ، آ جاؤ میرے حبیب کی امت آ جاؤ، آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں، آ جاؤ آ جاؤ، اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ جو در کھول کے بیٹھا ہے اس کی طرف آتے نہیں ہو، اور جو چھرے لے کر بیٹھے ہیں، گوری دھار کے خنجر لے کر بیٹھے ہیں، ان کے آج بھی قدموں میں سر گرا رہے ہو، ان کے آج بھی قدموں میں گر رہے ہو، ان کی تہذیب سے آج بھی نفرت نہیں، ان کے طریقوں سے آج بھی نفرت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کافر سے نفرت کرو، اور میں کہہ رہا ہوں کافر کے کفر سے نفرت کرو، ان کی گندی زندگی سے نفرت کرو۔ کس چیز کو تہذیب قرار دے دیا، کس چیز کو ثقافت قرار دے دیا، کس چیز کو علم قرار دے دیا؟ کیوں نہیں اس کی طرف جاتے ہو؟ میرے بھائیوں، میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت غفلت کا وقت گزر چکا ہے، غفلت کا زمانہ گزر چکا ہے۔ توبہ کرو، مسجدوں کو بھر دو، مسجدوں کو بھر دو، اپنی عدالتوں میں سے ظلم کو نکال دو، بازاروں سے خیانت نکال دو، گانے بجانے کو گھروں سے نکال دو، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اپنے ہاتھوں میں عدل کے پھول ڈالو، اپنے گلے میں اطاعت کے ہار ڈالو، اپنے پاؤں میں تواضع کی بیڑیاں ڈالو، اللہ اپنے ماتھوں کو سجاؤ سجدے کے نشانوں سے، اپنے خود دلہن اپنا جھومر لگا کے کیا حسین نظر آئے گی جو قیامت کے دن تمہارے سجدے کا نشان تمہیں حسن عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے وجود کو ڈھال دو اس اللہ کے نبی کے طریقوں میں، اس کے محبوب کی سیرت میں، اور پھرو، بیٹھنے کا زمانہ گزر چکا ہے، پھرو، جلسے نہ کرو، جلوس نہ نکالو، اللہ کی راہ میں پھرو۔ حکومت کو برا کہنے سے اپنا نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اجتماعی نقصان ہے، اپنا نقصان ہے، جیسے ہم ویسے وہ، جیسے ہم برے ویسے وہ برے۔ میرے بھائیوں، چھوٹے فرعونوں پہ بڑے فرعون بیٹھا کرتے ہیں، اگر ہم ہوتے ابو ہریرہ جیسے تو اللہ ہم پہ عمر جیسے لے آتا۔ ہم ہیں چھوٹے فرعون، ہم پہ بڑے فرعون آنے چاہیے۔ مامون عباسی سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ بنا پھرتا ہے، دیکھتا نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا؟ وہ کہنے لگا عمر کی عوام تو وہ ابو ہریرہ تھی، تم پہلے ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جاؤں گا۔